अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों और वाक़यात पर तबसरा करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो कानून ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए लेकर आए थे, कल उन्होंने अपनी वफाकी काबीना से इस कानून को पास करवा लिया है। इस कानून में कौन सी नई चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ब्रेग्जिट के हवाले से कल जो अशाइया हुआ था, डिनर हुआ था बरतानवी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और यूरोपीय कमीशन के सदर के दरमियान, ऐसा लगता है कि वो डिनर भी कोई बेनतीजा साबित हुआ है और अब इतवार तक डिसाइड करना है कि ये डील के बगैर निकलेगा बरतानिया या डील के साथ निकलेगा। दूसरी जानब बरतानिया के जो फूड एंड ड्रिंक की जो फेडरेशन है, उसके सदर का कहना है कि अगर ये नो डील हो जाती है तो 14 दिन बहुत कम हैं किसी भी किस्म की तैयारी के लिए, तो फूड शॉर्टेज होने का भी ख़तरा है। बरतानिया अगर यूरोपीय यूनियन से निकल गया तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, तजारत का सामान इधर से उधर कैसे जाएगा, इस सिलसिले में भी खदशात सामने आ गए हैं। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इटालियन एम्बेसी जो लंदन में मौजूद है, उसने अपने शहरियों को 40,000 शहरियों को लेटर लिखे हैं, जिसमें लोगों को गाइड किया गया है। वो लेटर क्या हैं, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और दोस्तों को बताते हैं। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पर एक ऑप्शन होता है सी फर्स्ट, अगर आप वो क्लिक कर दें जज्बा के पेज पे जाकर, तो जितनी भी हमारी खबरें हैं वो आपको फौरन मिल जाया करेंगी। तो आज से आप वो ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, फ्रांस के सदर मैक्रोन जो स्पेशल कानून बना रहे थे मुसलमानों के लिए, वो कल 9 दिसंबर को अपनी वफाकी काबीना से उसे पास करवाने में कामयाब हो गए हैं। इस कानून में जो शुरू में इसका फोकस इस्लामिस्ट और इस्लामिज़म और उसको किया गया था। इस्लाम एक सियासी तहरीक नहीं है बल्कि एक मज़हब है, और बहुत से मुतनाज़ा बयानात जिस पर पूरी दुनिया में उसके ख़िलाफ़ एक किस्म की फ़ज़ा बन गई। तो अब उनमें से ये इस्लामिस्ट और इस्लामिज़म जैसे अल्फाज हटा दिए गए हैं और इसको कहा गया है कि ये एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ कानून है। फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर जीन कास्टेक्स ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस कानून का जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि मुसलमानों के लिए ये मददगार साबित होगा, क्योंकि ये रेडिकल इस्लाम जो है उससे उनको बचाएगा। उसकी शराइत क्या है, उनमें पहली शर्त ये रखी गई है कि जो मसाजिद हैं उनको बैरूनी फंडिंग से निजात दिलाई जाएगी, क्योंकि उनका ख्याल है कि बैरूनी फंडिंग जब होती है तो दहशत गर्दी आती है, तो मसाजिद पर कड़ी नज़र हो जाएगी। होम स्कूलिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हुआ हूँ कि घरों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, ये मना है बाय लॉ। और ऐसे बच्चों जो पब्लिक स्कूल में नहीं जाते बल्कि इस्लामी स्कूलों में जाना चाहते हैं, उन पर सख्त जुर्माने हैं। हर बच्चे को 3 साल की उम्र से ही पब्लिक स्कूलों में जाना पड़ेगा। जो नई चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं उन पर बहुत बड़े जुर्माने होंगे अगर वो किसी लड़की के बारे में ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि वो कुंवारी है। फ्रांस हुकूमत का कहना है कि बहुत से कल्चर्स में लड़की की शादी से पहले एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कि वो कुंवारी है। तो अगर कोई डॉक्टर ऐसा लेटर जारी करता है तो उसको जुर्माना होगा और वो कानून के ख़िलाफ़ होगा। दूसरी जानब ये जो अगली शिक है ये बहुत सख्त है। इसमें यह कहा गया है कि जो पॉलीगामी है, यानी एक से ज़्यादा शादियां, ये तो फ्रांस में वैसे ही मना है, लेकिन अगर कोई ऐसा शहरी जो एक से ज़्यादा बीवियां रखता हो उसको फ्रांस की रेजिडेंसी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। ये पाकिस्तान वगैरह के लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जैसे सेनेगल है या अफ्रीका के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा शादियां रखना कानूनी तौर पर लाजमी है। तो ऐसे लोगों को रेजिडेंसी स्टेटस नहीं मिलेगा। ये एक
بڑی سخت شک ہے اس لحاظ سے. فورسڈ میرج یعنی زبردستی کی شادیوں کے حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو علیحدہ علیحدہ انٹرویو کر سکتی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ کہیں وہ زبردستی شادی تو نہیں کر رہے ہیں یا ان کے والدین زبردستی شادی تو نہیں کروا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فرانس میں رہنے والی جو فیملیز ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کو زور دیں کہ فلاں کزن سے شادی کر لو یا فلاں رشتہ دار سے شادی کر لو. اس کے علاوہ جو فرانس میں یہ قانون بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے وہ مطلب الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک بھرپور احتجاج ہوا. الازہر یونیورسٹی نے ان کو ریسسٹ کہا، ان کے صدر کو طیب اردگان نے ان کو دماغی مریض کہا. فائنینشیل ٹائم امریکہ اور نیو یارک ٹائم نے ان کے خلاف جو ہے وہ لکھا، آرٹیکل لکھے کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کو باقاعدہ نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس لیے اب وہ الفاظ تو ہٹائے ہیں لیکن قانون بہرحال ابھی بھی سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف ہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ فرانس وہ ملک ہے جس میں جو پردہ ہے اس پر اس کے خلاف قانون ہے، سرکاری اداروں میں پردہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو ابھی واقعات ہوئے تھے اس کے بعد بہت برا نتیجہ نکلا کہ جو ساحل سمندر پہ کچھ کمپنیوں نے جو برکینی جو ہوتا ہے مکمل بکنی فل جس میں خواتین تیراکی کر سکتی ہیں، مسلمان خواتین اکثر وہ پہنتی ہیں، تو اس کو منع کر دیا گیا تھا. تو ماحول جو ہے وہ ایک آلریڈی بڑا سخت بنا ہوا ہے فرانس میں. اس قانون کی موجودگی میں اور مشکلات آ سکتی ہیں. پارلیمنٹ وفاقی کابینہ سے پاس ہو جانے کے بعد پارلیمنٹ سے پاس ہونا کوئی اتنا مسئلہ ہوتا تو نہیں ہے. دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جنوری میں اس پر کس قسم کی جو بحث ہوتی ہے اور گرما گرم بحث ہوگی. مسلمان تنظیمات اس پر کیا کریں گی، اس کے پوائنٹس کا جائزہ لیں گی، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گی کہ کون سے ایسے قوانین ہیں جن کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. بائیں بازو کی بہت سی پارٹیاں پہلے ہی کہہ چکی ہوئی ہیں کہ یہ سیکولرزم کے خلاف بھی یہ جاتا ہے قانون. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جب بھی اس میں کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی تو اس پر ہم نئی ویڈیو بھی کریں گے. بریگزٹ کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. ڈیل جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو چکی ہے. فریقین اس پر بحث جاری تھی. کل ایک بہت بڑا ڈنر کیا ہے برطانوی پرائم منسٹر بورس جانسن نے یورپی کمیشن کی صدر کے ساتھ، اور یہ لگتا تھا کہ شاید اس میٹنگ کا کوئی اچھا رزلٹ سامنے آئے. لیکن آج دوپہر کو یورپی کمیشن کی صدر نے آ کے کہا کہ ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ جو برطانیہ کو سنگل مارکیٹ میں شامل کیا جائے، لیکن اس جانب سے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا اور ہماری شرائط نہیں مانی جا رہی. تو مشکل لگ رہا ہے کہ یہ ڈیل ہو. دوسری جانب برطانوی فارن سیکرٹری ڈومینک راب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ حتمی جو باتیں ہیں وہ سنڈے کو ہوں گی، اتوار کو ہوں گی، اور ان کا نہیں خیال کہ اتوار کے بعد یہ سلسلہ چل سکے گا. یعنی اتوار کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ڈیل کے بغیر نکلنا ہے یا نو ڈیل کے بغیر نکلنا ہے یا ڈیل کر کے نکلنا ہے. تو یہ ایک بڑا ایشو بن رہا ہے، خاص طور پر جو ہیں ایسوسی ایشنز، جو بزنس مین ہیں، ان کے حوالے سے ان پر انہوں نے بڑے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ جو فوڈ سپلائی کی شارٹیج ہونے کا خطرہ ہے. فوڈ اینڈ ڈرنک فیڈریشن کے جو صدر ہیں ایان رائٹ، انہوں نے کہا ہے کہ 14 دن میں ہم کون سا معجزہ کر لیں گے. یاد رہے کہ اتوار کو اگر یہ نو ڈیل ہو جاتی ہے تو بیچ میں 13-14 دن بچتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کیا طریقہ ہم کریں گے کہ جو نئے ٹیرفز ہیں ان کو اپلائی کیا جا سکے گا یا کس طرح جو ہے وہ ٹریڈ ہو سکے گی. انہوں نے ایسے خدشات کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فوڈ کی شارٹیج دوبارہ ہو جائے جس طرح کرونا وائرس کے بحران میں پچھلے سال مارچ میں ہوئی تھی، اسی سال مارچ میں ہوئی تھی. وہ جو ہے اس سلسلے میں مسئلہ بن سکتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیل نہیں ہوتی تو کس طرح اس فوڈ چین کو جو ہے اس کو تمام ڈاکومنٹس کو اس طرح تیار کیا جا سکے گا کہ کون سا ٹیکس لگانا ہے اور کتنا ٹیکس لگانا ہے. یاد رہے کہ اگر کوئی ڈیل نہ ہوئی تو یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو اصول ہیں ان کے تحت پھر یہ تجارت ہونا پڑے گی. تو اس میں ہر چیز کے جو ریٹس ہیں اس حوالے سے بڑھ جائیں گے.
یورپی یونین نے ابھی تک اپنے کارڈ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، وہ شو نہیں کرنا چاہ رہی تھے کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ جو کنٹینجنسی پلان ہے، ہنگامی منصوبہ، وہ دونوں ممالک ظاہر نہیں کر رہے تھے، تو اس پر آج جو ہے وہ یورپی یونین نے اپنا وہ پلان شو کیا ہے، جس کے مطابق اگر کوئی بھی ڈیل نہیں ہوتی تو جو مین مسئلہ ہوگا وہ ایئر ٹرانسپورٹیشن اور روڈ ٹرانسپورٹیشن کا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر آپ فوراً یہ بند ہو جاتا ہے تو کیسے ہوائی جہازوں پہ سفر ہوگا، کیسے لوگ روڈ کے ذریعے جو ٹرکس آتے ہیں یا جاتے ہیں تجارت کے حوالے سے ان کا کیسا ہوگا، جو پیسنجر آتے ہیں اور جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں مین شرط یہ یورپی یونین نے رکھی ہے کہ اگر نو ڈیل ہوئی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ایئر ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے یورپ کا خیال ہے کہ ہم اسی طرح جاری رکھیں گے اگر برطانیہ ہمارے ساتھ ایگری ہوا۔ اسی طرح جو روڈ ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے لیے بھی 6 مہینے کا ٹائم لیا جائے گا کہ وہ مسافروں کو اور جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو نہ روکا جائے، بارڈرز پر ایک دم سیل نہ کر دیا جائے، 6 مہینے کے لیے کم از کم اس کو چلتے رہنے دیا جائے۔ اور جو فشنگ ہے، جو مین بڑا ایشو بنا ہوا ہے مچھلیاں پکڑنے کے حوالے سے، اس کا جو ہے وہ 1 سال کا ٹائم دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے یا پھر جب تک کوئی معاہدہ نہ ہو اتنی دیر تک ٹائم دیا جائے کہ دونوں ممالک اسی طرح پہلے کی طرح کرتے رہیں۔ یہ جتنا بھی جو ہنگامی منصوبہ ہے اس کا انحصار دونوں جانب کی رضامندی پر ہے۔ یاد رہے کہ جو برطانیہ ہے وہ 31 دسمبر کو یورپی یونین سے نکل جائے گا، تو اس سلسلے میں جو بہت بڑا مسئلہ یہ بنے گا اس ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، جیسے فرانس خاص طور پر ہمیشہ سخت پالیسی رکھتا ہے، تو وہ بیان دے چکی ہوئی ہے فرینچ حکومت کہ ہم جو برطانوی شہری ہیں ان کے لیے 90 دن کا سے اگر کوئی زیادہ رہنا چاہے گا تو ویزا لینا پڑے گا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس طرح گھومتے رہیں جیسے پہلے گھومتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب برطانیہ 31 دسمبر کو یورپی یونین کا ملک نہیں رہے گا تو کووڈ کی سچویشن میں، کورونا وائرس کی صورتحال میں جو پابندیاں دیگر دنیا کے ممالک کے لیے ہیں، اسی طرح یورپین ممالک برطانوی شہریوں پر پابندیاں لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھر یورپی یونین کا حصہ تو نہیں ہوگا۔ تو جس طرح دیگر ممالک کے لوگ اس وقت کسی ملک میں سیر کے لیے نہیں آ سکتے، اسی طرح برطانوی شہری جو ہیں ان کے لیے بھی جانا مشکل ہوگا۔ اٹالین امبیسی نے اپنے شہریوں کو 40,000 لیٹر لکھے ہیں، جو اٹالین امبیسی لندن میں ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ بہت سے برطانیہ میں ایسے اطالوی شہری موجود ہیں جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے، اور چونکہ یہ 31 دسمبر کو برطانیہ نکل جائے گا اور برطانیہ نے جو سسٹم رکھا ہوا ہے EU سیٹلمنٹ اسکیم کا، اس کے لیے لوگوں کو پاس یا فون ہونا چاہیے یا اینڈرائڈ فون ہونا چاہیے، ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، اور پھر وہ اپنی جو ہے وہ ریزیڈنسی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اطالوی گورنمنٹ کا خیال تھا کہ جو ہمارے 65 سال سے بڑی عمر کے شہری ہیں وہ کمپیوٹر وغیرہ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی جو ہے جو EU سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کر لیں۔ تو لیٹر 2 صفحے کا بھیجا جائے گا جس میں گائیڈ لائن دی ہوگی، لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ جلدی سے جلدی اپنی سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کر لیں۔ ہاں، جو لوگ بالکل اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ وہ مدد اپنے فارم فل کر سکیں یا EU سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کر سکیں، تو ایک کمیٹی ہے بنی ہوئی اٹالین امبیسی کی، اور وہ لوگوں کو باقاعدہ اجازت دے گی، اپنا فون نمبر دے گی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے ڈاکومنٹس فل کرنے کے حوالے سے۔ تبصرہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں یہاں کی حکومتیں اپنے شہریوں کا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ یہ جو لیٹر بھیجے جا رہے ہیں یہ فنڈڈ ہیں اطالوی حکومت کی جانب سے، اور اٹالین حکومت اپنے شہریوں کی مدد کرنا چاہ رہی ہے جو 65 سال سے زیادہ ہیں، کہ کہیں وہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر نہ ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کہیں سے مدد نہ ملے تو انہیں ان کی امبیسی سے مدد ملنی چاہیے۔ اسی طرح کرتی ہیں جو گورنمنٹس ہیں اپنے شہریوں کے لیے۔ اللہ کرے تمام ممالک کے شہری جو امبیسیز ہیں وہ اپنے شہریوں کا اسی طرح خیال رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کرونا وائرس کی اس موذی مرض میں جو حکومتوں کی طرف سے ہدایات ہیں ان پر عمل کیجیے گا۔